बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर यह मौसूल हुई है कि जुडिशल कमीशन के एक अहम मेंबर अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है कि उनके ज़मीर ने उनको मलामत किया है। और ज़मीर ने क्यों मलामत किया है, वो इसलिए कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के सारे जो जजेस हैं वो सियासी बुनियादों पर भर्ती करा लिए हैं। और उसके नतीजे में जो अदलिया है उसका मयार गिर रहा है, अदलिया पोलिटिसाइज हो रही है, अदलिया सियासी बन रही है। और अदलिया में एक साइड के यानी सियासी बुनियादों पर एग्जेक्टिव की फरमाइश पर जजेस भर्ती हो रहे हैं। इस बात से परेशान होकर अख्तर हुसैन साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा उन्होंने दिया है आज जब सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लग चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर हो चुकी है, ये सारे बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, तो अख्तर हुसैन साहब ने अब उनके ज़मीर ने उनको मलामत किया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। इस पर इंतजार पंजोता जो है उन्होंने ट्वीट करके इसको जो है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती मर्जी के तमाम जजेस लगवाने के बाद ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट ग्रुप की डूबती कश्ती को सहारा देने की नाकाम कोशिश की है। निज़ाम इंसाफ के साथ जो जुल्म अख्तर साहब ने करना था वो कर लिया, अब चाहे मेंबर रहें न रहें क्या फ़र्क पड़ता है, ये पंजोता साहब ने ट्वीट की। लेकिन इससे भी बड़ी जुल्म की बात यह है, चलिए अख्तर हुसैन साहब ने तो जो करना था सो कर दिया, लेकिन चलिए उनका ज़मीर जागा, देर से जागा तो सही, वो इस्तीफा देके चले गए हैं। उससे भी बड़ी तकलीफ की बात यह है कि अब इनकी जगह पर जो मेंबर लाए जा रहे हैं जिनका इम्कान है वो हैं एहसन भून साहब। एहसन भून आप जानते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ का दायां बाजू है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस लगवाने में एहसन भून साहब का और इनके ग्रुप का बड़ा अहम किरदार है, आसमा जहांगीर ग्रुप का बड़ा किरदार है। और एहसन भून जिनकी सियासी वाबस्तगी से कौन वाकिफ नहीं है, एहसन भून साहब को अब अख्तर हुसैन की जगह पर लाया जा रहा है। यानी अगर अख्तर हुसैन की राय कहीं पर मुख्तलिफ हो भी सकती थी पहले, तो अब उनकी जगह पर ये जब एहसन भून साहब आएंगे तो फिर 100% यकीनी होगा कि जो आजम नज़ीर तारड़ और हुकूमत कहेगी वही कुछ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस्तीफा देकर अपनी जगह मत छोड़िए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं उनसे भी हुकूमत दबे लफ्जों में यही कहती है कि भाई ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप घर चले जाए, इस्तीफा दे दें। लेकिन जब आप इस्तीफा देते हैं, जगह खाली करते हैं, तो उसकी जगह पर जो फिल करने के लिए आता है वो फिर बिल्कुल ही घर का आदमी आ जाता है। यानी जैसे एजाजुल हसन साहब इस्तीफा देकर चले गए तो उनकी जगह पर जो बाद में भर्तियां हुई हैं उस स्लॉट को फिल करने के लिए वो खालिसतन हुकूमती शख्सियात हैं। तो इसलिए या उनकी इमा पर लाए गए लोग हैं या उनकी पसंद के लोग हैं, तो इसलिए इस्तीफा देना तो ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन बहरहाल चलिए, अपने ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने ये रजिस्टर तो कराया कि भाई मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ ये जो सियासी बुनियादों पर जजेस भर्ती हो रहे हैं। और उसकी जगह पर अब एहसन भून आ जाएंगे तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। ये मजमूई तौर पर जुडिशरी का हाल कुछ इसी किस्म का हुआ है। वो ट्राइब्यूनल्स हों, वो 9 मई के मुकदमात हों, यानी अदलिया पर अपना मुकम्मल शिकंजा आजम नज़ीर तारड़ ने, एहसन भून ने, बाकी लोगों ने मुकम्मल शिकंजा कस लिया है। 26वीं तरमीम के जरिए कस लिया है। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखने जा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि अदलिया किस तरह से मुकम्मल तौर पर हुकूमत की गिरफ्त में आ चुकी है। और यही वजह है कि आज वकला ने एक बड़ी तहरीक चलाने का हतमी तौर पर ऐलान कर दिया और कह दिया कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब ग्राउंड पर काम करके अब ग्राउंड पर तहरीक चला कर दिखाएंगे। इस पर तो मैं अभी आता हूं कि किसने कहा और क्यों कहा और कैसे कहा। लेकिन देखिए, 1-2 चीजें जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि किस तरह हर तरफ से घूम फिर के आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप का ग्रुप खड़ा हुआ है। अब एक जो है वो केस चल रहा है 9 मई का। यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, इन सब के जो केसेस हैं जो 9 मई के केसेस हैं उसमें इन पर फर्द जुर्मायत की गई। फर्द जुर्मायत की गई तो ट्रायल शुरू हो गया। अव्वल तो आप जानते हैं कि फर्द जुर्म लटकाई गई, 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए फर्द जुर्म लटकाई गई। फर्द जुर्म जब नहीं हो रही थी, इसका मतलब है कि आपका तो ट्रायल ही भी शुरू नहीं हुआ, तो आप तो फिर लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके फर्द जुर्म आयद हुई, ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ है और गवाहान उसमें कुछ आए हैं और अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि चलें ट्रायल मुकम्मल होगा, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये लोग बरी हो जाएंगे,
تو اب ایک صاحب ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر، اب میں ان کا تعارف آپ کو کراتا ہوں. یہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے انہوں نے آ کر کہا ہے کہ ترمیمی فرد جرم عائد کی جائے. عدالت سے استدعا کی ہے کہ ترمیمی فرد جرم عائد کی جائے، یعنی فرد جرم جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ہم نے کچھ اور لوگوں کے نام شامل کیے ہیں، کچھ اور گواہ ڈالے ہیں، تو ترمیمی فرد یعنی وہ بیک ٹو اسکوائر ون جسے کہتے ہیں، نئے سرے سے شروع کرو. یہ فرد جرم، یہ ٹرائل جتنا اب تک ٹرائل ہو چکا ہے یہ سب ختم. نئی ترمیمی فرد جرم عائد کی جائے، ٹرائل بھی زیرو سے شروع کیا جائے. کیا مقصد ہے کہ اس کو لٹکایا جائے. اب یہ کون ہے اسپیشل پروسیکیوٹر؟ یہ ہے راؤ عبد الجبار. اب یہ راؤ عبد الجبار ہیں کون؟ یہ راؤ عبد الجبار جو ہیں یہ سابق جج ہے احتساب عدالت کے. اب یہ سابق جج احتساب عدالت کے ہیں. ان کے پاس نواز شریف صاحب کا کیس ہوا کرتا تھا، چودھری شوگر مل کا کیس. اچھا، نواز شریف صاحب جب پیش نہیں ہوتے تو اشتہاری ہو گئے تھے. جب اشتہاری ہو گئے تھے تو یہ کیس عبد الجبار صاحب کے پاس لگا تھا. انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے نواز شریف کو بغیر عدالت میں سرنڈر کیے ان کا اشتہاری کا سٹیٹس ختم کیا تھا، ان کو ریلیف دیا تھا، اور پھر نواز شریف کو بری کر دیا تھا اس مقدمے سے. اور بری کرتے ہوئے جو لینڈ مارک ججمنٹ انہوں نے لکھی تھی، لینڈ مارک میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں، وہ جو خوبصورت ججمنٹ لکھی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف معصوم ہے، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، نواز شریف کے اوپر یہ مقدمہ بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ ججمنٹ کم ایک سیاسی تقریر، عرفان صدیقی کی لکھی ہوئی تقریر زیادہ معلوم ہوتی تھی. اور یہ جو راؤ عبد الجبار تھے جنہوں نے نواز شریف کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر ان کا اشتہاری کا سٹیٹس ختم کیا، انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا، ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا، ان کو بری کیا، اور یہ سب کرنے والے شخص راؤ عبد الجبار کو اب اسپیشل پروسیکیوٹر بنا دیا گیا ہے 9 مئی کے کیسز میں. اب یہ 9 مئی کے کیسز میں جب اسپیشل پروسیکیوٹر بن گئے ہیں تو راؤ عبد الجبار صاحب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ ترمیمی فرد جرم عائد ہونی چاہیے اور شروع سے ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ اس کو اور زیادہ لٹکایا جا سکے. تو یہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے تھے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر بن گئے ہیں، اور ظاہر ہے انہی کی خدمت کر رہے ہیں جن کی ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور جن سے آئندہ بھی انہیں امید ہے کہ آئندہ بھی ان کی خدمت کا ہی صلہ ملے گا. اور اس لیے جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں یہ ترمیمی فرد جرم چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ایک مثال میں نے دی. ایک اور مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. لاہور میں معاملات چل رہے ہیں، جو عالیہ حمزہ اور باقی لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کی ٹرائبونلز میں ان کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں کہ بھائی ہم مقدمہ ہم 2024 کا الیکشن جیت چکے ہیں، ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور ہمیں ہرا دیا گیا ہے تو ٹرائبونل کے پاس چلا گیا. اب ٹرائبونل حکومت نے قانون سازی کے ذریعے سے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹرائبونلز بنا دیے، اور وہ مقدمے جو ہیں ریٹائرڈ ججز کے پاس، یہ جی ٹرائل ہیں، یہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز کے پاس بھیج دیے. انہی میں سے ایک جج ہیں رانا زاہد محمود. یہ جو رانا زاہد محمود صاحب ہیں یہ ہمیشہ اپورچونسٹ رہے ہیں. یہ پی سی او کے جج بنائے گئے تھے. یہ پی سی او کے جج بنے، پھر اس کے بعد جب دور چلا گیا مشرف والا تو پھر ان کا یہ چیلنج ہو گیا. چیلنج ہونے کے بعد عدالت نے انہیں کہہ دیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا، اور کہا کہ یہ جج بنائے ہی نہیں جا سکتے تھے، یعنی یہ جج نہیں ہو سکتے تھے. نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نل اینڈ وائڈ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ جج کبھی تھے ہی نہیں، انہیں جج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کبھی جج تھے ہی نہیں. اور ایسا شخص جس کے بارے میں عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کو جج سے ہٹایا جائے، نل اینڈ وائڈ کیا جائے، پی سی او کے تحت یہ حلف نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ جج تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس شخص کو آج ریٹائرڈ جج کے طور پر ٹرائبونل میں لگا دیا گیا. بھئی آپ نے قانون بنایا ہے، اور قانون بنا کے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے کہ ہم نے ٹرائبونلز ریٹائرڈ ججز کے لگانے ہیں، تو ریٹائرڈ ججز میں پھر ریٹائرڈ ججز تو ہوں، ایک تو یہ ہائی کورٹ کے جج نہیں، دوسرا یہ پی سی او کے جج، تیسرا یہ ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا چکا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں رانا زاہد محمود، ان کے خلاف پھر سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ دونوں نے فردن لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور کہا کہ ٹرائبونل تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ جو ٹرائبونل کے جج ہیں یہ جج تھے ہی نہیں، یہ تو جج ہی نہیں ہے. تو ایک مہینہ پہلے 21 جنوری کو جسٹس چودھری محمد اقبال نے سلمان راجہ کی درخواست سنی، پہلی ہیئرنگ، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد دوبارہ کبھی کیس فکس ہی نہیں کیا. ایک مہینہ ہو گیا، ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا، ایک مہینہ ایک ہفتہ ہو گیا، دوبارہ یہ کیس فکس ہی نہیں ہوا. اور عالیہ حمزہ انہوں نے بھی اسی بنیاد پہ اس کو چیلنج کیا تھا کہ بھائی یہ رانا زاہد صاحب جو ہیں یہ تو جج ہی نہیں ہے، یہ عدالت کے یہ تو ریٹائرڈ جج ہی نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، اور یہ پھر پی سی او کے جج تھے اور ہٹا دیے گئے تھے. یہ ہمارا ٹرائل یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نون لیگ کے بہت قریبی صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کو
وہ یہ پی سی او کے جج بنے تھے اور ان کا کیریکٹر یہ ہے اور آج بھی یہ نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو عالیہ حمزہ نے جو درخواست دی وہ الحمدللہ آج تک فکس ہی نہیں ہوئی. عالیہ حمزہ وہ سماعت آ جائے گی تو پھر ایک سماعت ہوئی نا, نوٹسز ہو گئے. ان کی کسی جج کے پاس لگی نہیں, ڈائری برانچ میں پڑی ہے, جج کے پاس فکس ہی نہیں ہوئی, ابھی پہلی سماعت بھی نہیں ہوئی. پہلی سماعت ہوگی پھر نوٹسز ہو جائیں گے اور پھر لمبا پڑ جائے گا. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جی یہ پنجے اپنے پھیلا لیے ہیں اس حکومت نے عدلیہ کے اوپر اور عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے, تو یہ حالت ہوئی ہے انصاف کی اور عدالتوں کی اور انصاف کے نظام کی. ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج جو نئے صدر بنے لاہور ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ بار کے آصف نسوانہ, انہوں نے بڑی دھواں دھار بہرحال تقریر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 26ویں ترمیم کو ختم کرا کے دم لیں گے. اگر میں ایگزیکٹلی آپ کے ان کا جو وہ پڑھ دوں آپ کو, جو انہوں نے کہا ہے, جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پروفیشنل گروپ کے لیڈر حامد خان صاحب, اسد منظور بٹ صاحب, سب وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری جیت میں سب سے بڑا رول قیدی نمبر 804 کا ہے. وہ کہتے ہیں 804 قیدی نمبر 804 کی وجہ سے میں ووٹ پڑے. ہمارے پی ٹی آئی دوست آئی ایل ایف کے لیڈر قیدی نمبر 804 کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جیت, ہماری پوری کیبنٹ کی جیت پروفیشنلزم کی جیت ہے, ہماری جیت انڈیپینڈنٹ بار کی جیت ہے. جو دوست ہمارے بھائی دوسری طرف بیٹھے ہیں ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم ان سے اصولی اختلاف کرتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ مل کر چلیں. انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی طرف سے کیبنٹ کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہمارا ساتھ دیں. پھر وہ کہتے ہیں اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو آئینی ترمیم کو کوڑے دان میں پھینک دوں گا. آپ سب ساتھ دیں, آئینی ترمیم کو اٹھا کے ہم کوڑے دان میں پھینک دیں گے 26ویں ترمیم کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ تحریک چلائیں گے جو بار کی آواز ہے. آپ اب تقریروں سے کام نہیں چلے گا, اب عمل درآمد کرنا ہوگا, یہ انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ بنیادی حقوق کی بات کی ہے. جس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, ایسی تحریک چلائیں گے کہ ہر ایک شہری کو اس کا بنیادی حق ملے. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں آپ کے مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دوں گا. تو یہ انہوں نے جس طرح آپ نے 26ویں آئین ترمیم میں ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, ہم اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے تحریک چلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. آصف نسوانہ صاحب نے آج پہلی تقریر انہوں نے کی ہے اور بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ جو اب ایک سنجیدہ تحریک چلائی جائے گی. لیکن کیا فرق پڑتا ہے, قوم بیچاری جو ہے وہ دکھی ہے, قوم دکھی ہے. ایک تو ظاہر ہے اوور آل ڈپریشن کا ماحول ہے, عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس قسم کی خبریں آتی ہیں. ایک لوگ کرکٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے تھوڑا سا ریلیف, تھوڑا سا انہیں لگتا تھا کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ مل جائے گا عدلیہ سے, سوری کرکٹ ٹیم ہمیں کچھ جو ہے وہ ہمیں کچھ سکھ کے چند پل اور خوشی کے چند لمحے دے گی. لیکن جو حال ہماری کرکٹ ٹیم کا کر دیا گیا ہے, مطلب جس طرح کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی, آپ دیکھیں نا, اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے. میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی کہ بھئی سارے ادارے ہی ملک کے تباہ ہوئے پڑے ہیں. جب سارے ادارے تباہ ہیں تو ایک اور کرکٹ بھی تباہ ہو گئی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کرکٹ بھی آسمان سے تو نہیں اتری, اسی زمین سے کرکٹ آتی ہے نا. جب سسٹم ہی سارا تباہ ہے, پرچی سسٹم چلے گا, سفارشی کلچر چلے گا, جب اقربا پروری ہوگی, جب ایک دوسرے کی دوستیوں کا اور چیزوں کا اور سفارشوں کا خیال رکھا جائے گا, تو آپ دیکھیں نا جو بندہ میرٹ پر ہی نہیں آیا ہوگا وہ سوچے گا یار میں خود کون سا میرٹ پر آیا ہوں, بس ٹھیک ہے پھر نظام تو ایسے ہی چلتا ہے جیسے میں آیا ہوں, میں اب خوش تو کرنا ہے نا لوگوں کو بھی. ایسے ہی پھر چیئرمین پی سی بی کس کرائٹیریا کے تحت آئے, تو اسی طرح کی پھر ٹیمیں بنتی ہیں, اسی طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر جیت جاتے تو معجزہ ہوتا, ورنہ تو کسی کو توقع تھی ہی نہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ جیت سکتا ہے. پہلے سے لوگوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ یار ہماری ٹیم میں پرفارمنس ہی نہیں ہے, وہ کرائٹیریا پہ پورا ہی نہیں اترتی ہے جو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے والا کرائٹیریا ہے. ہماری ٹیم میں وہ پلیئرز شامل کیے گئے ہیں جو اچانک بغیر پرفارمنس دے کر آ گئے, اور جو پرفارمنس دے رہے تھے ڈومیسٹک میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو اوور آل ڈھانچہ پاکستان کا سارا ڈھانچہ ہی خراب ہوا ہے. تو ایسے میں کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.